औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर हामिद सोनी धरती की अफ्तार रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन के साथ हमेशा की तरह आज अपने वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन तारीख़ी अहमियत के हवाले से इंतहाई अहम दिन है। हमारी दीनी ज़िंदगी के हवाले से, दीन की बका की ज़िंदगी के हवाले से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम तरीन दिन। जब उम्मत मुस्लिमा सुरमे की तरह पिस पिस के एक योम फुरकान तक पहुंची थी। ग़ज़वा बद्र आज के दिन हुआ, 17 रमज़ान मुबारक, और आज हमारे लिए ये फ़ख्र का मुकाम है कि आज हम इस दिन के हवाले से बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं और इस दिन के तमाम मुज़म्मरात में से ये चीज़ जांचने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए ये दिन हमारे लिए कैसे मशअल राह है। इस हवाले से मेरा साथ दे रही हैं हमेशा की तरह शनीला मज़हर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद। और जिसमें डॉक्टर हामिद ने बात की ग़ज़वा बदर से मुतालिक, ग़ज़वा बदर कुफ्र और बातिल का, नेकी और अच्छाई का और बुराई का, उनके दरमियान ये पहला मार्का था। ये पहला मार्का जिसमें कुफ़ार की सफ़ें और उसके सामने मुसलमानों की सफ़ें। और फिर जब मार्का होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए दुआ मांगते हैं तो कुफ़ार की सफ़ें तहस नहस होकर रह जाती हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि ग़ज़वा बदर जो कि कुफ्र और मुसलमानों के दरमियान पहला मार्का था, हमारे लिए किस तरीके से मशअल राह है। और हमेशा की तरह एक गेस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। जी डॉक्टर हामिद, आप गेस्ट का तारुफ करवाएंगे हमारे नाज़रीन के साथ। हमारे पास एक जाना पहचाना नाम, एक अजीम शख्सियत जिन्हें आप अक्सर मीडिया पे भी देखते हैं और जिनको अक्सर सुनते हैं। प्रिंसिपल हैं वो शेख अल हदीस जामे गौसिया रिजविया के और सरबरा दारुल इफ्ता और शरई बोर्ड के हैं और चेयरमैन हैं निज़ामुल मसाजिद कौंसिल पाकिस्तान के, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी नवाज़, शुक्रिया जी। सर, ग़ज़वा बदर के हवाले से बात हुई, आज यौमुल फुरकान है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र पे रोशनी डालिए कि आया वो क्या मुहर्रिकात थे कि जिनकी वजह से ग़ज़वा बदर होना जो है वो करार पाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये हमारी सादत और खुशबख्ती है कि आज हम इस्लामी तारीख़ का पहला ग़ज़वा, जो कि हक़ व बातिल का पहला मारिका और फ़ैसला कुन मारिका है, जो कि ग़ज़वा बदर के नाम से मौसूम है, उसके हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सही। और उन शुहदाए किराम जिन्होंने उस मार्के में अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम में हम शरीक हैं। तो इस ग़ज़वा बदर जो है, इसके मुहर्रिकात और असबाब पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि इसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं। अगरचे बाज़ सीरत निगारों ने सिर्फ़ एक वाक़या ज़िक्र किया कि अबू सुफियान का जो तजारती काफ़िला मुल्क शाम से आ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम समेत चाहते थे उसका रास्ता रोका जाए। सही। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी देखी जाए कि ग़ज़वा बदर के इस वाक़या से पहले भी कुछ वाक़यात थे जो ग़ज़वा बदर का सबब बनते हैं। उनमें से एक ये बात भी है कि चंद सहाबा इकराम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे थे। इस दौरान अबू जाल और दीगर कुफ़ार मक्का ने ये कहा था कि आपके लिए बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे बंद कर देंगे, आपका आना यहाँ पर ममनू करार दे देंगे। और इसी तरह ही इस्लाम की बढ़ती हुई शान और शौकत को देख कर कुफ़ार मक्का आए रोज़ मुख्तलिफ साजिशें करते थे और फिर मुहाजिरीन का मक्का शरीफ छोड़कर मदीना शरीफ चले जाना, अंसार का बड़ी मोहब्बत और इखलास के साथ उन्हें जगह देना, पनाह देना, इस बात पर भी कुफ़ार मक्का को तशवीश थी। और इसी तरह ही अबू जाल और दीगर कुफ़ार मक्का का गुरूर था। वो समझते थे कि हमारे इलाका हमारे होते हुए और कोई भी जो है वो अपने आप को नहीं मनवा सकता, कि आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इन मुहर्रिकात के पेश नज़र कुफ़ार मक्का की तरफ से जो साजिशें थी उसका जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि तारीखी तौर पर यह हकीकत है कि इस्लाम शुरू से ही
جو ہے اس بات کا حق رکھتا ہے اور یہی پالیسی رکھتا ہے کہ ظلم کا ساتھ دیا جائے، ظلم جو ہے اور مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جائے۔ سر یہاں پہ ایک کیفیت تاریخ کی اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی خاطر، جہاد کی خاطر یا قتال کی خاطر گھر سے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ اس قافلے کو جو جس کی سربراہی ابو سفیان کرتے شام سے وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا، اس کے حوالے سے ہو گئے تھے۔ پھر راستے میں وہی آئی تھی، تو یہ جو مکہ سے جو لشکر چلا اس کا ساتھ انفیکٹ ان کا جو ہے لڑائی ہوئی، قتال ہوا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو ایک قوم پہ فتح دیں گے۔ تو کیا گھر سے وہ جہاد کی نیت سے نکلے تھے یا گھر سے وہ ایک قافلے کے حوالے سے؟ سیرت اور تاریخ کی کتب بتاتی ہیں گھر سے باقاعدہ طور پر لڑنے کی نیت سے نہیں تھے، اور تیاری بھی بتاتی ہے۔ بے شمار صحابہ کرام میں سے صرف چند صحابہ کرام، 300 سے کچھ زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور اسلحہ ہتھیار بھی نہیں تھا۔ یہ چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ باضابطہ طور پہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ صرف اور صرف جو مسلمانوں کا راستہ وہ روکتے تھے اور معاہدہ بھی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کے مخالف قوتوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے، معاہدے بھی کیے تھے، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ سمجھتے تھے ہمیں معاہدہ نہیں کرنا، وہ معاہدہ بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو پرامن زندگی بسر کرنے نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے ضروری تھا کہ ان کے تجارتی قافلہ جو آ رہا ہے اس کا راستہ روک کے یہ پریشر اور دباؤ دیا جائے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایک مال غنیمت کے حوالے سے بھی تھا کہ مسلمانوں کی اکانومی اسٹرینتھ کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے مال غنیمت بھی حاصل کیا جائے۔ بالکل یہ بھی تھا، اور پھر جب پہنچے ہیں اور تجارتی قافلہ جو مکے کے قریب پہنچ گیا تھا، اس وقت وہ راستہ روکنے کی بات تو ختم ہوگی جس مقصد کے لیے نکلے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ابو جہل اور دیگر کفار مکہ نے کہا ہم نے ہر صورت جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ان کی ضد پر جنگ ہوئی، ان کے غرور اور تکبر کی بنا پہ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب وہ فوج آن پہنچی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے مشاورت کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سپاہ سالار یا کوئی امیر، کوئی سربراہ اپنے ماتحت، اپنی رعایا، اپنی عوام اور فوج سے باقاعدہ مشاورت کرے، باہمی مشاورت کے ساتھ جو معاملہ طے پاتا ہے وہ کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور مشاورت میں بھی اشیرونی آخری وقت تک کہا گیا جب تک انصار کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ یہ بھی ایک جنگی لیڈر کی جو ہے حکمت عملی ہے، سب کو اپنے ساتھ تیار کرنا ہے، کوئی فرد وحید ذاتی فیصلہ ٹھونسے نہیں مسلط نہ کرے، بلکہ باقی کو بھی اپنے ساتھ شریک کار کرے۔ حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں تو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ طلب کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پرجوش گفتگو فرمائی، کیوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مہاجرین کی طرف سے اظہار ہوتا رہا، انصار کی ابھی باری نہ آئی، انصار نے ابھی اظہار نہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، بات کو بڑھاتے گئے تاکہ انصار بھی ہمارے ساتھ شریک کار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم مہاجرین آئے ان کے پاس، انہوں نے ہمیں پناہ دی، ہم یہ نہ ہو کہ بلا وجہ یہ سمجھے ہمیں ایک جنگ مسلط کر دی گئی، ہمیں ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا۔ ان میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جو ہے وہ پر اثر خطاب فرمایا تھا، جس میں کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے ساتھ بڑا حوصلہ ہوا، اور آپ کا چہرہ مبارک فرتے مسرت سے جو ہے وہ چمک اٹھا تھا۔ آپ نے یہ حقیقت دیکھی کہ میرے ساتھ جو میرے جانسار ہیں کس قدر اپنی جانوں کا نذرانہ وہ ان کا اس وقت مورال ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے جس طرح کوٹ کیا کہ صحابہ کرام سے، انصار سے اور مہاجرین سے، دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے طلب کی۔ اب تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، 1400 سال ہمیں پیچھے لے جائیے، اور اس دن جب وہ مارکہ کارساز سجا ہے، جب کفار کی اور مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے، اس ٹائم کے کیا حالات و واقعات تھے؟ ہاں، اس دور میں ظاہر مسلمانوں کے پاس تو اسلحہ اور ہتھیار بھی کم تھے اور غذائی ضروریات بھی پوری نہ تھی، جبکہ مد مقابل جو کفار تھے وہ اسلحے سے لیس تھے، تعداد میں بہت زیادہ تھے، غذائی ضروریات بہت زیادہ تھیں اور بڑے کر و فر کے ساتھ آئے تھے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں ایک تو یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ حق و باطل کا مارکا تو تاریخ کائنات میں شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن فتح جو ہے ہمیشہ حق کو ہوتی ہے، اور باطل جو ہوتا ہے اس کے مقدر میں شکستی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران جبکہ کوئی جنگی اصول اور قواعد و ضوابط بھی نہ تھے، آپ نے باقاعدہ طور پر دنیا کو جنگی قواعد و ضوابط بھی متعارف کروائے، اور جو ہے ہیومن رائٹس جو ہیں، انسانی حقوق جو ہیں
ان کو بھی آپ نے اپنے مختلف واقعات و حالات میں متعارف کروایا. خاص طور پر اس واقعے میں اگر دیکھیں تو ہمیں مساوات کی ایک عملی شکل بھی نظر آتی ہے کہ جب آپ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو ایک اونٹ پر 3 افراد تشریف فرما ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے باقی غلاموں کی طرح جو ہے اپنی باری پر سوار ہوتے. تو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اب آپ کی باری ہے, آپ اس پہ جو ہے وہ سواری کیجئے, میں پیدل چلتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, ہمارے رسول ہیں, ہمارے نبی ہیں, آپ جو ہے تشریف فرماؤ, ہم پیدل چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کے جو آپ علم بردار ہیں, آپ نے عملی مظاہرہ کرتے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے سے زیادہ طاقتور نہیں, اور میں ثواب اور اجر سے بے نیاز بھی نہیں. میں آپ کی نسبت پیدل چلنے سے زیادہ طاقتور بھی ہوں, آپ سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں, پیدل چل سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ, میں بھی اجر و ثواب لینا چاہتا ہوں کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں باری باری آپ بھی سوار ہوں اور میں پیدل. سبحان اللہ. سر ہمیں یہاں پہ ایک بریک کی طرف جانا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. خواتین و حضرات, ایک خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جنگ بدر جو ہے, غزوہ بدر جو ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی 13 سال کی محنت کے بعد یہ حکمت تھی کہ انسان کو, مسلمانوں کو ایک ایسا وقت بھی آنا ہے کہ انہوں نے ہتھیار بھی اٹھانا ہے اور فساد کے خلاف, ظلم کے خلاف, اور جنگی حکمت عملی, اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. بہت ساری اسٹریٹجیز, ان کے بارے میں ہم آگے بھی ذکر کریں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اسٹے ود اس. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. This Sehro Iftar timing is brought to you by Bhandi Banaspati. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. Amazing Ramadan offer. Unlimited talk with your family and friends in Pakistan. Get 512 GB free storage for your photos, videos, documents, all of this just for 14.99 the month. Call us 0207 8706449. Log on to geotel.co.uk. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے بریک کی جانب, اور بریک سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے پروفیسر صاحب سے, اور ہمارا موضوع گفتگو آج ہے غزوہ بدر. اور وہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ غزوہ بدر کے ہونے کے پیچھے محرکات کیا تھے, اور وہ کون سی ایسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. ان کی طرف واپس چلتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ 1400 سال پہلے ہم اس دن تک تو پہنچ گئے, وہ تمام سینیریو بھی ہمارے سامنے کریٹ ہو گیا. اب جب کفار اور مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے ہیں, مسلمانوں کا ایک طرف عالم یہ ہے کہ بے سر و سامانی ہے, ایک طرف یہاں پہ 2 گھوڑے ہیں اور وہاں پہ 100 گھوڑے ہیں, یہاں پہ کفار کے مقابلے میں لشکر بھی بہت قلیل ہے. پھر ایسی کون سی وہ وجوہات تھی, ایسا کون سا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر کہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں اور نبی کریم کی پکار پہ لبیک کہہ رہے ہیں. یہی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے, اور آپ جو ہے پوری کائنات کے تاجدار بن کے اور پیغمبر اور راہبر رہنما بن کر ہے. آپ نے معاشرے کو جو امن و سکون عطا فرمایا, اور جو معاشرے کو عدل و انصاف اور مساوات جیسے سنہری اصول بتائے, اور آپ نے جو قوم کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ پیار اور محبت فرمایا, اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے جو غلام تھے, صحابہ اکرام تھے, وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. اس کے جذبہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا شاکار ہے. آپ نے جس محبت سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, وہ تربیت نظر آتی ہے کہ آپ کے غلام جو ہیں, آپ سپہ سالار ہیں,
آپ کے اشارے پر کس قدر کٹ مرنے کو تیار ہیں. آج کا اگر سربراہ یا سپاہ سالار یا امیر کارواں جو ہے، اگر اس کے اندر کوئی درد ہو، محبت ہو انسانیت کا، اور وہ دوسروں کو اہمیت دیتا ہو اور دوسروں کی بات سنتا بھی ہو اور دوسروں کے ساتھ بامی جو رویہ ہے اچھا رکھتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں تو پھر جو رعایا ہوتی ہے، ماتحت افراد ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسا جذبہ پروموٹ ضرور ہوتا ہے. آپ نے جذبے کی بات کی، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، یہ وہ پہلا واقعہ تھا، یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کی عالم یہ ہے کہ بہت سے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے سامنے مد مقابل ہے. ایسا کون سا جذبہ ہے کہ بندہ اپنے رشتہ دار کے اوپر ہی ہتھیار اٹھا لے؟ بس یہ اسلام جو عالمگیر پرامن مذہب ہے، اس کی یہ پہچان ہے. یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، یہ عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے. آپ اس کی مثال تو یہ یہاں تک بھی سمجھ سکتے ہیں، غزوہ بدر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح صف بندی فرما رہے تھے، اس دوران آپ جو ہے تیر یا ایک چھڑی کے ساتھ جو ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا اور فرمایا استوی یا سواد، اے سواد ذرا برابر ہو جائیں، صف میں برابر کھڑے ہو جائیں. اس پر جب ان کو وہ چھڑی لگی تو اسی بات پہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ مجھے آپ کی ضرب شدید لگی ہے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں. اگرچہ وہ قصاص نہ تھا، اندرون خانہ تو ایک جذبہ ہی تھا جس کا اظہار کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پیغمبر اعظم ہوتے ہوئے، کائنات کے تاجدار ہوتے ہوئے، آپ کی جبین اقدس پر کوئی شکن نہیں آئی. آج اگر اپنے سے بڑے سے آپ کہیں گے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو کوئی بھی بدلہ دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا تو بدلہ لے لے، قصاص لے لے. کیسے لینا چاہتا ہے؟ حضرت سواد نے عرض کیا کہ میرے جسم پر جو ہے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا اٹھائیں گے تو میں بدلہ لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے کہنے پر جو ہے وہ کپڑا اٹھایا. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور وارفتگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر لیا اور زندگی کی آخری خواہش پوری کر لی کہ جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ اگر میرا جسم لگ گیا تو پھر جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس نصیب ہو جائے گی. یقیناً جناب، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ایسا عملی نمونہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے ان کو یہ کہہ دیا، ایون کہ بیعت عقبہ ثانی میں بھی یہ طے ہوا تھا جی کہ انصار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر تک مدد کریں گے، حملہ ہوگا تو ان کا ساتھ دیں گے، لیکن باہر جانے کے حوالے سے نہیں وعدہ ہوا تھا. لیکن یہ ایک ایسے عظیم لیڈر ہیں، ایک ایسے عظیم سپاہ سالار ہیں کہ ان کو یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم آپ پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، ہم یہاں تک چل کے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مشاورت سے کام لے رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور پھر عدل و انصاف کی مثال رقم کی کہ بالکل. اور دوسری طرف یہ بھی کر رہے ہیں کہ پوری جنگ حکمت عملی کے بعد ایک شب جمعہ تاریخ کا طویل ترین سجدہ وہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ دعاؤں کا غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشاورت بھی کی، انہیں تیار بھی کیا اور پھر ہدایات بھی دی. ان ساری باتوں کے باوجود بھی جو ایک انسان کو ہر مرحلے اور ہر موقع پر رب ذوالجلال کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس کا سبق دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوہ بدر میں آپ نے یہ شب اور رات گزاری، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی اور طویل سجدہ کیا، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ یار غار کی طرح یہاں پر آپ خدمات سر انجام دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ بھی کیا اور دعا بھی فرمائی. اتنی گڑ گڑا کے آپ نے دعا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چادر مبارک تھی وہ سرک گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور چادر اوپر کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا فرمائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس موقع پر جو دعا تھی اس کے اندر یہ الفاظ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبوبانہ انداز میں عرض کیا کہ لن تعبد بعد ذلک اليوم، کہ یا اللہ کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج شکست کھا گئے، آج شہید ہو گئے، ختم ہو گئے تو پھر بعد میں تیری کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. حالانکہ رب ذوالجلال تو جیسے چاہے جس کو چاہے حکم دے دے عبادت کروا لیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ ایک محبوبانہ انداز میں عرض کیا کہ آج اگر یہ میرے غلام جو ہے ختم ہو گئے تو پھر کوئی بھی بعد میں آپ کی بات. اور یہاں پہ یہ بات بھی سر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بدر کے جو صحابہ کرام تھے
انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیغام دنیا تک پہنچانا تھا, اور تمام کا احترام جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے, بالکل اس طرح سے لازم, جو جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں ان کی وساطت سے آگے ایمان بڑھا, اسلام پھیلا. اور جو آج ہم رمضان کے مہینے میں عبادت اور بندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, یہ بھی ان صحابہ کرام کی خدمات کی نتیجہ ہے. اگر وہ اسلام کے غلبہ کے لیے اتنی جانیں پیش نہ کرتے, اتنی قربانیاں پیش نہ کرتے, آج ہم اس موقع پہ نہ ہوتے جس موقع پہ مسلمان, جن کے بارے میں نبی آخر زمان کریں کہ ان کی وجہ سے دین آگے پہنچے گا. اچھا, آپ نے حق و جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, حق و باطل کا یہ پہلا مارکا تھا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ویئرز کے ساتھ شیئر کی. ویئرز دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس دن کے مزید واقعات کیا تھے اور مزید معجزات کیا تھے جو اس دن رونما ہوئے. کچھ تھوڑی سی اگر آپ ان کے اوپر روشنی ڈالیں. ہاں, اس میں ایک یہ بھی واقعہ جو ہے آج کے ہمارے جذبوں کو مزید جو ہے وہ غبار پیدا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام گئے, ان میں ایک چند جو ہے بچے بھی صحابہ اکرام تھے جو کم عمر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو واپس کر دیا جائے, لیکن حضرت عمیر بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے, 16 سال کی عمر کے تھے, ان کو جب پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیچھے کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے. بالآخر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے جان پیش کرنا چاہتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. یہ کچھ استثنائی صورتیں جو محبت کی ہوتی ہیں, یہ پتا چلتا ہے. اس میں یہ ایک چیز جو ابھی حالات حاضرہ کے تناظر پہ دیکھیں, 16 سال کا بچہ بھی جہاد میں جا رہا ہے, گھر کی ایک ایک سوئی بھی اٹھا کے دی جا رہی ہے جہاد کے لیے, کچھ بھی نہیں چھوڑا جا رہا. تو جہاد کی فرضیت جو ہے آج کے دور میں بھی اس کا بڑا جو ہے ایک مغالطہ پایا جاتا ہے مختلف طبقہ فکر میں. تو اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ کیونکہ ہم غزوہ کے ذکر کر رہے ہیں, جہاد کا ذکر جو ہے نا غزوہ بدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو جہاد کی حقیقت اور حیثیت ہمیں سمجھنی چاہیے. جہاد جو ہے ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے, ظلم برپا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. جہاد جو ہے دہشت گردی کو فروغ نہیں دیتا بلکہ امن کو قائم کرتا ہے. اور جہاد کے اصول اور ضوابط مقرر ہیں. اسلامی گورنمنٹ قائم ہے تو سربراہ مملکت کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اسلحہ ہتھیار اٹھاتا ہے, کسی دوسرے پہ حملہ کرتا ہے, اس کا نام جہاد دینا تو بہت ظلم ہے. اور قرآن و سنت کے ساتھ, ساری اسلامی تاریخ کے ساتھ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا یہ دھوکہ اور ظلم ہے کہ اس کو جہاد کہا گیا. یہ دہشت گردی کو جو شر پسند عناصر, یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہیں. اسلام دہشت گردی کا نہیں بلکہ امن کا درس دیتا ہے اور دہشت گردی اور ظلم کے خاتمے کا درس دیتا ہے. یہ جہاد کے نام پر جو فساد برپا کیا جا رہا ہے, اس میں اسلام اور جہاد کا تقدس بھی مجروح ہو رہا ہے. یہ حقیقت جو ہے پورے عالم اسلام کے جو ذمہ داران ان کو سمجھنی چاہیے اور ایسے شر پسند عناصر پر قابو اور کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو جہاد کے نام پر فساد برپا کریں اور جہاد کی شرائط بھی نہ دیکھیں, جہاد کا طریقہ کار نہ دیکھیں. ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے جو اپنی ذاتی حوث کے بل بوتے پر یا یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل پر وہ چند ڈالروں پر جو ہے اپنے آپ کو بیچ کر اس طرح کے حالات اگر وہ پیدا کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف جو ہے جہاد بلکہ پورے اسلام کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. اگر ہم آج کی دنیا کی بات کریں, آج ہم اپنی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھتے ہیں, ڈپلومیٹک اسٹڈیز پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہم غزوہ بدر کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جنگی حکمت عملی کی اگر ہم بات کریں, یہ تو آج سے 1400 سال پہلے شروع ہو رہی ہے, اور وہ تمام اصول جو کہ جنگ کرنے کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع کر رہے ہیں. اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بالکل جو ہے جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین پر حملہ کرنے سے منع کیا, بچوں پہ حملہ کرنے سے منع کیا, یوں ہی جو ہے بار آور جو ہے درخت ہیں ان کو کاٹنے سے منع کیا, اور اس طرح کھیتیاں اور فصلیں خراب کرنے سے منع کیا, اور بغیر اجازت کے شب خون مارنا اس سے منع کیا. یعنی اس وقت بھی کچھ اصول و ضوابط تھے جس کے تحت جو ہے جنگیں ہوتی تھی, جہاد ہوتا تھا. اور جہاد صرف
माह रमजान के दौरान बुनियादी जरूरियात जिंदगी की खरीदारी सस्ती और आसान। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी रमजान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया सरफ की कीमतों में बाजार के मुकाबले में नुमाया कमी। 20 किलो आटे का थैला मार्केट से 150 रुपए कम, घी 28 रुपए फी किलो कम, चीनी 15 रुपए फी किलो कम और सफेद चना मार्केट से 25 रुपए फी किलो कम, दाल चना 15 रुपए फी किलो कम, बेसन 16 रुपए फी किलो कम, चावल 25 रुपए फी किलो कम और खजूरें मार्केट से 45 रुपए फी किलो कम, शरबत 28 रुपए फी बोतल कम और चाय 900 ग्राम मार्केट से 50 रुपए कम। इसके अलावा 1800 से ज्यादा अशिया जरूरत पर खुसूसी रियायत। जो कहा था हमने वो करके दिखाया, रहमत का महीना बचत भी है लाया। 13 साल पहले सह लिया, अब वो यहाँ इजाजत करके 1 साल यहाँ पे रह लिए, अपनी रियासत बना ली। इट मीन्स के प्रेजेंटली जुर्म हो रहा हो तो उसी वक्त जिहाद नहीं होता, बल्कि उसकी भी कोई हिकमत अमली होती है। बिल्कुल इसी तरह हिकमत जब उनके पास मुमलिकत आ गई तो शायद तब उन्होंने जिहाद किया, जब उनके रिसोर्सेज इतने स्ट्रांग थे, उनकी तादाद इतनी थी कि वो इकट्ठे मिलकर लड़ सकते थे, तो शायद तब उन्होंने किया। जीने का हक तो हर इंसान को है ना, ये भी देखना चाहिए। और इससे शायद एक बात ये इस्लाम भी मजहब है और मजहब हक है और दुनिया में आखिरी मजहब हक आया है। अब इसके पैरोकार जो थे उन्होंने भी जीना तो था, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको इस तरह के इक़दामात भी करने पड़े, लेकिन इन इक़दामात में कुछ उसूल ज़वाबित थे जिनको मद्देनजर रखा गया। ये नहीं है कि कुछ भी ना देखा जाए, मतलब सरेआम हमले कर दिए जाए, बच्चे, खवातीन, मजलूम और किसी बूढ़े किसी की परवाह न की जाए। आज के दौर में कैसे ये हो सकता है कि आज की जंग हो और बच्चे, बूढ़े, मतलब इस्लामी जंग हो, एक इस्लामी स्टेट बने, कुफर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, फसाद के खिलाफ वो ऐलान जिहाद करे, तो कैसे हो सकता है कि बच्चे, बूढ़े और फसलें जो आज के हथियार ही ऐसे हैं वो कैसे महफूज रहेंगे? हाँ, ये तो फिर आज के हथियार का मसला है। वैसे इस्लाम की जो पॉलिसी है जिहाद की, उसको देखा जाए कि वो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखता है। बिल्कुल ठीक। क्या इस्लाम को हमें एटम बम यूज नहीं करना चाहिए, वो मिसाइल, वो नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे तो कलेक्टिवली बच्चे, बूढ़े भी आते ही नहीं है। अगर मुसलमानों को इज्जत के साथ रहने दिया जाए और जो इंसानों के हुकूक हैं वो मद्देनजर रखे जाएं, मुसलमानों पे बिला वजह के मजालम न ढाएंगे, जिस तरह के आजकल बर्मा में और फलस्तीन और कश्मीर में मजालम ढाए जा रहे हैं। अगर मुसलमानों पर जुल्म सितम न किया जाए तो मुसलमान दूसरे के साथ इस तरह बरसरे शॉर्ट सा ब्रेक पे हमें जाना है, उससे पहले बर्मा के मुसलमान इस वक्त क्या करें? वो जिहाद, ऐलान जिहाद कर सकते हैं? बस हर मुल्क के अंदर इस्लामी गवर्नमेंट जहाँ पे है, हुक्मरानों की इजाजत के साथ, उनकी राय के साथ जो एक फौज तैयार होती है उसके साथ मिलकर ही किया। लेकिन वहाँ मुसलमान हुकूमत नहीं है, वहाँ पे एक बर्मा की कम्युनिटी है जो एक इलाके में रह रही है, क्या वो ऐलान जिहाद कर सकती है? वहाँ जो है मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि आज के जो आलमी कवानीन हैं उसके पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा पे दबाव डाला जाए और उनको थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, बहुत खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है, एक इंतहाई मानी खेज गुफ्तगू हो रही है और हालात हाज़रा के तनाजुर में इस वक्त यहाँ हम चलते हैं एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ, और शनीला न्यूज़ ब्रेक को हम क्या करेंगे और इसके दौरान ही टाइम हो जाएगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अफ्तार का, तो हम अपने व्यूअर्स के साथ रिज्यूम करेंगे अफ्तार के बाद। और नाजरीन आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे, ये ज़रूर बात करेंगे कि अगर हम ग़ज़वा बदर के तनाजुर में देखें तो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की हम आज बात करते हैं, हम आज जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, लेकिन इन तमाम कवानीन का मुसव्वदा ग़ज़वा बदर से हमें मिल रहा है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे ब्रेक की जानिब और हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे और अभी भी वही हंसी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाली साहब, और हम आज बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर से मुतल्लिक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे थे कि जितने भी आज के राइट्स हैं, जितने भी आजकल हम ह्यूमन कन्वेंशन की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, हम जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, अगर हम थोड़ी सी तारीख में जाएं, थोड़ी सी गहराई में जाएं, तो उन तमाम चीज़ों का मुसव्वदा ग़ज़वा बदर में से मिलता है और ग़ज़वा बदर के मोजज़ात में से मिलता है और ग़ज़वा बदर के मुहरिकात में से मिलता है। हम अपने गेस्ट की तरफ वापस चलते हैं और सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, मुहरिकात भी डिस्कस हो गए, आपने हमारे नाजरीन को मोजज़ात भी बता दिए, थोड़ा सा ये बताइए, जब जंग ख़त्म हो चुकी है
میں اس کے بعد یہ بتائیے کہ کیا سامان تھا, کس طریقے سے مال غنیمت کو سمیٹا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو غزوہ بدر کے نتائج کس طریقے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں؟ اگر غزوہ بدر کے نتائج کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہر لحاظ سے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ایک بات تو یہ مسلم امہ کو بہت زیادہ تقویت بخشتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر جو ہے اہل حق لوگوں کا جذبہ سلامت رہے. بالکل ٹھیک. یہ غزوہ بدر جو ہے یہ جذبوں کی ایک جنگ تھی. بالکل ٹھیک. اس کے اندر سرفروشانہ جو جذبات تھے انہی کو کامیابی نصیب ہوئی. بالکل ٹھیک. اور اس کامیابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جتنے بھی شرکاء تھے ان میں مال غنیمت تقسیم کیا. بالکل ٹھیک. اور جن کی اپنی جگہ پہ مختلف مواقع پر ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے حصہ دیا. بالکل ٹھیک. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے افراد بھی شریک کار ہوں یا معاون ہوں ان سب کو جو ہے مال غنیمت میں حصہ دیا جائے. بالکل ٹھیک. جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو علیل اور بیمار تھی ان کی حفاظت میں اور ان کی تیمارداری میں گھر میں تھے, مدینہ شریف میں تھے, ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ خود روکا تھا. اسی طرح بعد صحابہ کرام کو مختلف مہموں پر یہ مختلف جو ہے وہ علاقوں میں بھیج رکھا تھا اسی حالات کے جائزے کے لیے. ان کو بھی شریک کار کیا. بالکل ٹھیک. اچھا جو جنگی قیدی ہوئے تھے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ 70 کے قریب کفار کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا, اور جس طرح آپ نے بات کی نبی کریم نے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں انہوں نے حکمت عملی وضع کی تھی. یہ وہ حکمت عملی تھی جس کے بارے میں یقیناً نبی کریم کا معوذ تنگ نے بھی یہ کہا تھا سر کہ ہم نے ان کی طرف ایک شخص گیا کہ پاکستان سے ایک شخصیت گئے کہ کس طرح سے چائنیز مسلمان ہو جائیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کی اسٹریٹجی سے جو ہم نے اپنی جنگی حکمت عملی اور فورن پالیسی بنائی ہے. اور گولڈا میئر جو ہے اسرائیل کی وزیر خارجہ رہی ہیں, انہوں نے بھی وزیر اعظم رہی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا جی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام جو ہے عدل و انصاف سے جو ہے ہم نے حکومت اور اپنی فورن پالیسی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ تھا جو ایسی جنگی حکمت عملی وضع کرتا. اور قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ رقم کی اور ایک قوانین متعارف کروایا دنیا کو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگ جو اندھیروں میں رہ رہے تھے وہ تو اس حقیقت سے لابل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا اور پھر صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اگرچہ بعض صحابہ کرام نے یہ بھی مشورہ دیا جن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جس کے کوئی رشتہ دار ہیں اس کے حوالے کیے جائیں اور وہ اس کو قتل کر دے. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک جو حکیمانہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. فدیہ جو مقرر کیا گیا اس کے اندر بھی پھر جو ہے ہر ایک کی استطاعت کو مد نظر بھی رکھا گیا. اور پھر یہ بھی بات بڑی تاریخ نے رقم کی ہے اور تاریخی بات ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ 10 بچوں کو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, ان کا یہی فدیہ ہوگا. یعنی کہ جنگ بدر نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. اور پھر ایک مساوات کی جو مثال اس موقع پہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہ تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے قیدیوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدیوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا, حتیٰ کہ جب باری آئی فدیے کی اس موقع پر ایک بڑا حیرتناک واقعہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں, میں کیا فدیہ دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب کی قوت اور طاقت بخشی ہے, آپ اس طاقت کے بل بوتے پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا عباس, جب آپ گھر سے نکلے تھے تو میری چچی میں فضل کو جو سونا دے کر آئے تھے کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرے بچوں میں تقسیم کر دینا, وہ کس کی جائیداد ہے, وہ کس کی ملکیت میں ہے, وہ بھی تو آپ کا, آپ کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا اور میری بیگم کے سوا یہ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر
کلمہ شریف پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل. سر معجزات تو تھے, وہ معاوضتوں کی بات ہو رہی تھی, تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو ساری اسٹریٹجی ہم نے اپنا لی جنگ بدر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فارن پالیسیز سے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات ہمیں بتا دو کہ وہ کیسے انہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ مرے گا, فلاں جگہ پہ مرے گا. ہم اس اسٹریٹجی کی طرف سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو علم دیا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کیا پیارے حبیب اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز کا علم دے دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات عالیہ میں بھی اس کا اظہار فرمایا, علمت ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم مجھے مل چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے. تو صحیح بخاری شریف کی جو قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جس کافر کے مرنے کی نشاندہی کی اور جس جگہ پہ وہ مر کے گرے گا اس جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی. وہ بعد میں جب دوسرے دن دیکھا گیا جو ہے وہ غزوہ بدر کے دوسرے دن وہی معاملہ پیش ہے, وہی شخص اسی جگہ پہ مرا. آج تک دنیا اسی پہ حیران زدہ ہے. ہم آپ کا سر یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پروگرام کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے. خواتین و حضرات, غزوہ بدر ایک بہت بڑی حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے, اور ایک بہت بڑا راز اس میں پوشیدہ ہے. پوری دنیا کی جو جنگی حکمت عملی ہے, سیاسی حکمت عملی ہے, پوری دنیا میں انقلابات کا مناہج جو برپا ہوتا ہے اور پوری دنیا جو ایک عظیم رستے پہ گامزن ہوتی ہے, صرف ایک غزوہ بدر کو اٹھا لیجئے, اس میں ہر حوالے سبق موجود ہے, فارن پالیسیز موجود ہیں. ہمارے اس وقت کی جو ضرورت اس عمر کی ہے, آج بھی اگر ہم آلات ازنا کے تناظر میں دیکھیں تو وہ روحیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر لے کہ جو سمتند و تیغ سمندر میں سے ٹوٹی ہوئی کشتی کو اٹھا لینے کا حوصلہ رکھتی ہوں. عظیمت کا راستہ چاہیے, ہمت و حوصلے کی فضا چاہیے. ہم آپ سے اسی دعا کے ساتھ, اسی التجا کے ساتھ کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. اور میں تھا آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حامد خورشید, اور میرے ساتھی شنیلا مظہر. ان کے فائنل نوٹ پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بالکل. اب آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پہ تمام انصار اور مہاجرین کس طریقے سے اکٹھے ہو گئے اور سب نے لبیک کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جدھر سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.